अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 के मामलात हैं, सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सियासी जमातें भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। हर सियासी जमात की एक कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। इलेक्शन की सरगर्मियों के आगाज़ के साथ ही बहुत से जो मौसमी रोज़गार वाले हैं वो भी सामने आ गए हैं। पैनाफ्लेक्सेस और बैनर बनाने वालों की भी चांदी हो गई है और साथ ही साथ ढोल बजाने वाले भी बुक हो रहे हैं। इंतखाबात 2024 की तैयारियां ऐसी ही हैं जैसे किसी त्यौहार की तैयारियां चल रही होती हैं। शहर कायद है, मिनी पाकिस्तान है, मेगा सिटी कहा जाता है। सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल भी इस सबसे बड़े शहर में सजने वाला है। क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें होने वाले आम इंतखाबात से मुतमईन हैं? इलेक्शन कमीशन जो इकदामात कर रहा है या जो उसने हिदायत जारी की हैं, क्या वो तमाम काफ़ी हैं? जो सियासी जमातें हैं वो तमाम की तमाम इससे मुत्तफिक हैं? इस पर भी बात करेंगे। जबकि क्या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में अगर कामयाब हो जाती है, कामयाबी हासिल कर लेती है, तो अपने मंशूर के मुताबिक आवाम को रिलीफ दे पाएगी, या पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वादे वो कर रहे हैं अपने जलसों में, क्या वो उन तमाम वादों को पूरा कर पाएंगे और अपने मंशूर को आवाम के लिए रिलीफ दे सकेंगे? पीपल्स पार्टी नून लीग पर इतनी तनकीद क्यों कर रही है? क्योंकि हम जब भी जलसे जुलूस को देखते हैं बिलावल भुट्टो के, तो हम ये देखते हैं कि उनका सारा फोकस जो होता है वो दो चीज़ों पे होता है। एक कि वो नून लीग पर तनकीद करते हैं, दूसरा कि वो पीटीआई के वर्कर्स को ये कहते हैं कि आप तीर के निशान पर मुहर लगाइएगा। 8 फरवरी को दावत बहुत देते हैं वो। एमकेएम का पावर शो, क्या खोई हुई मकबूलियत एमकेएम को मिल जाएगी? पीपल्स पार्टी सिंध से ज़्यादा पंजाब पे क्यों तवज्जो दे रही है? बहुत सारे सवालात हैं। जबकि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? ख़ास तौर पर आज जो सूरत हाल रही, जो साइफर केस के बाद और तोशाखाना केस के बाद जो सज़ाएँ दी गई, उसके बाद क्या अहमियत रह जाती है बानिए पीटीआई की, और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? बल्ले के बगैर इंतखाबात कैसे रहेंगे? आज़ाद उम्मीदवार कितना आज़ाद होंगे? ये तमाम टॉपिक्स हमारे साथ सामने हैं, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ बैठे हैं एहसान शाह शिराजी साहब, हज़ारा कौमी महाज से इनका ताल्लुक है। जबकि दरमियान में राना गुलजार ताज साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और अक्सर प्रोग्राम में ये आते रहते हैं और अपने तज्जियों से हमें आगाह करते हैं। साजिद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्जियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी राना गुलजार ताज साहब आपसे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा माहौल को गरमाया हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब हर जलसे में जाते हैं और उनका जो पूरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि बस तीर के निशान पे आप मुहर लगा दें, बाकी जो वादे वईद हैं वो तो उनके बड़े ही शानदार किस्म के हैं। कैसे देखते हैं आप इन तमाम वादों को? मंशूर पूरा कर पाएंगे बिलावल साहब? शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाला नवाज साहब आपका, आपके मेट्रो चैनल का। देखिए जी, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है और मैं ये समझता हूँ अब से नहीं, हमने तो काफ़ी पुराना इलेक्शन का हमारा मुतालबा भी हमारा ही था कि इलेक्शन होने चाहिए। और हमारा मुतालबा ये भी था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिस्सा लेना चाहिए, किसी पर भी कदगन नहीं होनी चाहिए, और सियासत में इंतकामी कार्रवाइयाँ नामुनासिब बात है, ये नहीं होनी चाहिए। सही। और बिल्कुल इलेक्शन होंगे और हर पार्टी अपने लिए वोट मांग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी आवाम से रुजू किया हुआ है, हर वर्कर आवाम से राब्ते में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करे। और दुआ है कि अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए और ये आवाम की मेहरबानी होगी, आवाम की कुव्वत से बनेंगे। अच्छा, दुआओं पे तो नहीं चलते ना राना साहब। देखे ना, हम तो कारकर्दगी की बात करते हैं। आवाम जो है ना वो अब ये कह रही है कि भाई वोट हमने वो उसी को देना है जो कारकर्दगी दिखाएगा। कारकर्दगी क्या दिखाएगी? देखिए जी, बात मैंने आपसे गुजारिश ये की कि दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और कारकर्दगी उसके बाद की बात है। बाज़ लोग कारकर्दगी भी होती है और उनकी किस्मत में अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो नहीं हो पाता। अच्छा। क्योंकि देखिए हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, दुआओं पर ही सारा निज़ाम चल रहा है और अल्लाह से जो रुजू करते हैं, और आवाम का वोट बड़ी ताकत की अहमियत रखता है, बड़ी ताकत रखती है। तो आवाम से रुजू करना और दुआ करना दोनों अहम ज़रूरी बात है। अब बात आती है इम्प्लीमेंट की, जो भी मंशूर है, तो बिल्कुल आवाम को जितना फैसिलिटेट करेंगे वो कम है और आवाम बहुत मुश्किल में है। महंगाई, बेरोज़गारी का ख़ात्मा अशद ज़रूरत है और इसकी बड़ी
شدید ضرورت ہے اس ملک کو. جو ملک میں صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے, اور جس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن دفتروں پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں, پنجاب میں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ریلیوں پر فائرنگ اور جس طرح ہو رہا ہے. بہرحال ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, اور یہ الیکشن میں ہوتا رہتا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی. الیکشن میں الیکشن لڑے گی اور پوری قوت کے ساتھ لڑے گی, اور عوام کا فیصلہ جو بھی ہو وہ 8 تاریخ کو ہوگا. ٹھیک ہے, سیاست میں یا الیکشن میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہونا نہیں چاہیے. احسان شاہ شیرازی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہزارہ قومی محاذ سے ان کا تعلق ہے اور PS88 کے امیدوار بھی ہیں. احسان شاہ شیرازی صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے حلقے میں کیا لے کے گئے ہیں, امید کیا دلائی ہے آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کو, کیا امیدیں وابستہ ہیں آپ سے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, بہت شکریہ آپ کا. ایسا ہے کہ لوگ جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنی پارٹیوں سے بالکل اس وقت بالکل ڈسہارڈ ہیں. وہ نہیں اپنی پارٹیوں کو, باقی سیاسی پارٹیوں کو وہ اوبلائز کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہزارہ قومی محاذ کو, ہزارہ قومی محاذ کو کیوں ضرورت پڑی کہ الیکشن میں آنے کی. فرسٹ ٹائم ہم کراچی میں الیکشن میں آ رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ ہمارے جو سیاسی علاقے جس ایریاز میں ہمارے ہزارہ قومی محاذ سے ہزارہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے علاقے میں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے گئے. اچھا, تو ہزارہ قومی محاذ کے لوگوں نے سب نے یہ اس دفعہ جو ہزارے سے کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے یہ اس دفعہ فرسٹ ٹائم کراچی میں انہوں نے بلدیہ سمیت لانڈی میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. تو اس چیز کا باقی سیاسی پارٹیوں پہ یہ اعتماد کا اظہار نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں باقی پارٹیوں پہ کہ اپنی پارٹی وہ لے کے آئے, اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے. اسی لیے کہ جو بنیادی مسائل ہیں جس ایریا میں آپ جا کے دیکھیں, چاہے وہ سیوریج کا نظام ہے, بجلی کا نظام ہے, یا وہ علاقے میں جو ہے نا یہ سنیچنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اپنے لوگوں کو جیسے اپنے طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا. تو علاقے میں جو ہے نا اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تھا, جس لیے انہوں نے ہزارہ قومی محاذ کے پلیٹ فارم سے ہزارہ وال ہی کو منتخب اپنا امیدوار نامینیٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو پورے کراچی کا ہی مسئلہ ہے, اگر دیکھا جائے تو پورے سندھ کا ہی بہت برا حال ہے. لیکن یہ جو امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں حلقے والے کہ یہ امیدوار ہمارا آئے گا تو یہ ہمارے لیے کام کرے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جبکہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, آپ یہ تمام علاقے کے جو مسائل ہیں حلقے والوں کے وہ آپ حل کر لیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ ہم بھی ابھی فی الحال اس وقت مگر پورے کراچی میں آپ دیکھیں نا, کیونکہ جب کوئی امیدوار بن جاتا ہے, اپنی سیٹ پہ آ جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے فنڈز نہیں ملے یا ہمیں اختیارات نہیں ملے, تو مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن تو نہیں فیس کرنی پڑے گی؟ باقی ایریاز میں کچھ نہ کچھ تو علاقے میں کام ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ ایریاز میں. مگر بالخصوص ہمارے جو ہزارہ برادری سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں, جیسے آپ بلدیہ دیکھیں, اورنگی ٹون, مومن آباد, جس طرح ہمارے لانڈی کے ایریاز میں دیکھیں جہاں پہ ہماری 17% آبادی ہماری ہے. اچھا. تو 17% آبادی ہزارے سے تعلق رکھتی ہے, تو ان کو بالکل یکسر اپنا انہوں نے نظر انداز کیا ہے. اچھا. اس وجہ سے وہ ہزارہ برادری نے یہ اس دفعہ سوچا ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ, اپنا ووٹ اپنے کو ڈالیں گے, اور ہمیں کم از کم یہ نہ ہو کہ ہم ان کو ووٹ دے کے پھر ان کے پیچھے گھومیں. تو کم از کم انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی امیدوار آئے گا تو ہم اس سے پھر اپنی امیدیں, ہاں, اور آپ کی بات وہ سنیں گے اور آپ بھی ان کی بات سنیں گے, یہ کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اور آپ امید بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں گے, یہ ہے عزم ہے آپ کا کہ آپ کام کریں گے؟ جی بالکل, انشاءاللہ تعالی. وہ اسی لیے تو انہوں نے مجھے نامزد کیا کہ میں وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ جو احسان شیرازی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے. اچھا. اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے مجھے نامینیٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں ان کی امیدوں میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ تمام مسائل حل کر لیں گے جو کہ دوسری پارٹیاں نہیں حل کر سکیں, یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلو تہی کر رہی ہے, وہ آپ جو عوامی امیدوں پہ پورا اتریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ساجد شیخ صاحب بھی بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات
بات کر لیتے ہیں. تجزیہ کار ہیں ساجد صاحب، جو سینیریو ہے انتخابات کا، ہر پارٹی یہی کہہ رہی کہ انتخابات میں ہوتا ہے کہ فائرنگ بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں اور حالات جو ہیں وہ کشیدہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ آج سے پہلے کیا انتخابات میں ایسا ہی سینیریو رہتا تھا؟ دیکھیں شمائلہ، جیسا کہ ابھی شیرازی صاحب نے کہا کہ اور ہمارے پیپلز پارٹی کے جو نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی ریلیز پہ فائرنگ ہو رہی ہے، تو اگر آپ باہر نکلے تو آل اوور جو آپ چیک کریں گے تو ہر پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کیمپوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے یا ہمارے کیمپوں پہ حملہ ہو رہا ہے یا ہمیں جو ہے وہ فری ماحول نہیں مل رہا ہے کام کرنے کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ایگزیکٹلی. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس کے برعکس ہے. چند ایک جگہوں پر شاید یہ واقعات ہو رہے ہیں جیسے حقیقت کہ کیا ہے ساجد صاحب؟ حقیقت اس کے برعکس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر یہ ہو رہا ہے. جیسے کہ اگر میں پچھلے 2 مہینے کا معاملات دیکھوں تو کچھ سوراب گوٹ کے اندر، کچھ مچھر کالونی میں اور ملیر میں، اور ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہوا تھا وہ ناظم آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ایک ایم کیو ایم کے کارکن کے جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اور تو اب بلیم گیم کے اوپر کب تک بلیم گیم پر ووٹ لیا جائے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیں. اچھا، جہاں تک بات ہم کریں کارکردگی کی، تو چونکہ ہم لوگوں کے پاس اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو گئی ہے بہت زیادہ ختم، یا ہم اتنی زیادہ ڈپریشن میں ہے کہ ہم سوچنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ڈپریشن کس چیز کا ہے؟ آبویسلی آپ دیکھیں نا، ارد گرد مہنگائی ہے، بلنگ ہے، ہر چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عوام کو تو جکڑ لیا ہے نا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیسک مسائل ہیں لوگوں کے، دیکھو ہر چیز کا ہم موازنہ کرتے ہیں اپنے پچھلی لائف، گزری ہوئی لائف سے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والی لائف کو ہم آئیڈیا بنائیں گے. ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ تو ہم پچھلی ہوئی لائف سے کرتے ہیں، گزری ہوئی لائف سے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ انالائز کر رہے ہیں کہ پولیٹکس کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی میری عمر کے اکارڈنگ شہر کراچی کے اندر 88 کے بعد سے، چونکہ میں نے ہوش جو سنبھالا اس کے بعد ہی سنبھالا ہے، تو 88 کے بعد سے اگر میں دیکھوں تو ستار اغوانی صاحب کا ایک دور مجھے یاد ہے جو میئر کراچی تھے جماعت اسلامی کی جانب سے. اس دور میں سنا ہے کہ کچھ کام ہوئے، کیونکہ مجھے زیادہ ہوش نہیں ہے تو میں نے دیکھے نہیں ان کے کام. اس کے بعد 90 کا دور آیا، اس میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوا تھا. وہ الیکشن کے اندر ایم کیو ایم پہلی بار اپنا میئر لے کر آئی تھی اور وہ میئر بنے تھے فاروق ستار صاحب. اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ناظم آباد، لیاقت آباد کے فلائی اوور بنے، دیگر کام ہوئے، ہفتہ صفائی منائی گئی، مفت بازار لگائے گئے، کچھ کام اقدامات نظر آئے لوگوں کو. تو لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ لوکل باڈیز ہوتی کیا ہے، کیونکہ لوکل باڈیز جو ہے وہ نرسری ہے سیاست کی، جو کہ ہم لوگوں نے دفن کر دی ہے. کیونکہ جب تک ایک کونسلر کے پاس، ایک چیئرمین کے پاس اختیار نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ جیتنے کے بعد رونا ڈالے گا، یا پھر جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں ترقیاتی کام چل رہے کراچی کے اندر. میں چھوٹی سی مثال دوں گا، جو ہمارا اصغر علی شاہ اسٹیڈیم سے KDA چورنگی تک ایک روڈ بنا، یہ بلدیاتی الیکشن ہونے سے پہلے بنے تھے. یہ کام جو ہوا ہے وہ ورلڈ بینک کروا رہی ہے، اس کا ایک ادارہ ہے کلک. ورلڈ بینک کے فنڈ سے کلک وہ ہے وہ کام کرا رہی ہے. لیکن آپ اس روڈ پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو کام کراتے ہوئے وہاں پر جھنڈا جو لگا وہ پیپلز پارٹی کا لگا، اور ابھی آپ گزریں گے تو شکریہ جماعت اسلامی کے بینر لگے ہوئے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ پبلک کو یہ گمراہ نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی مرے ہوئے گت کے اوپر آپ بیٹھ کر جو ہے کب تک اپنی مونوپولی چلائیں گے؟ اگر یہی کام ہم نے کرنا ہے کہ کسی کے فنڈ سے کام ہو رہا ہے، وہاں پہ بینر ایم کیو ایم اپنا لگا دے، جماعت اپنا لگا دے، پیپلز پارٹی اپنا لگا دے. حقائق، چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی ہمارے ہزارہ محاذ کے جو شیرازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو عوام کو امپاور ہونا پڑے گا خود اپنے اندر. عوام خود امپاور نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ کہ جب ایک چیز کو میں ریئلائز کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ 80 کے اندر 90 میں فاروق ستار صاحب میئر بنے، ان کے دور میں کام ہوا. اس کے بعد 10 سال تک بلدیاتی نمائندگان کیونکہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پبلک میں نہیں آ سکے. نعمت اللہ صاحب نے بھی بڑا، میں وہیں پر آ رہا ہوں. 10 سال تک یعنی 90 سے لے کر 2000 تک کوئی الیکشن، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا. جب 2000 میں الیکشن ہوا تو آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا.
اور اس کے بعد نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے جو میئر کراچی بنے تھے. میئر کراچی بننے کے بعد مشرف صاحب کی دور حکومت تھا اس ٹائم پر, اور اس دور کے اندر ایک اچھا کام ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2005 میں دوبارہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا. اس کے اندر ناظم اعلیٰ بنے مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب جب ناظم اعلیٰ بنے تو اس دور کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ روڈوں کا, انڈر پاسز کا, فلائی اوورز کا ایک جال بچھا دیا گیا کراچی کے اندر, کوریڈورز بنائے انہوں نے. ایگزیکٹلی. تو جب لوگوں کو یہ چیز نظر آئی, اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ میں شہر سے کہیں میں جا رہا ہوتا تھا تو رات کو رش لگا ہوا, ہمیں لگتا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بریک مار کے پوچھتے تھے بھائی یہاں کیا ہوا, تو بولے وہ مصطفیٰ کمال آئے ہوئے وزٹ پر. یعنی رات کے اندھیرے میں ہم نے انہیں کام کرتا ہوا دیکھا ہے شہر کراچی میں. اور لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ بہت زیادہ تھی ان کے ساتھ. وہی پاور ملی تھی نا, لوکل باڈیز کو پاور ملی تھی. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس اختیارات ہوں گے, اختیارات کا رونا نہیں ہوگا, تو لوگوں کی خدمت ہوگی, جیسے نعمت اللہ صاحب نے بھی کی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی. اس کے بعد کے آپ دور دیکھ لیں, ایون ابھی پیپلز پارٹی کے میئر بنے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, ٹھیک ہے نا. جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوا تب تک نہ کوئی چیئرمین نظر آ رہے تھے, نہ میئر نظر آ رہے تھے روڈوں پر. الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد ایک دم کمپین شروع ہو گئی اور پارٹیوں نے جو ایک دوسرے پہ بلیم لگانا شروع کر دیا کہ یہ تو جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, الیکشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو کیا مطلب کام ہم پبلک تبھی دیکھے گی جب الیکشن آئے گا؟ نہیں, پبلک کو خود یہ سوچنا ہے کہ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں, دیکھیں قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے ہم لوگوں کے لیے بہت آسان سا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے والد صاحب جو ہے وہ بت کی پرستش کرتے تھے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے غلط ہے تو انہوں نے اس سے بغاوت کی. انہوں نے اس سے بغاوت کی, ایسا نہیں کیا کہ سپورٹ کیا اپنے والد کو, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو کیا ہمارے پاس اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر پوچھ سکیں کہ بھائی میں نے تجھے ووٹ دیا تھا, میرا مسئلہ حل کر. اچھا ووٹ تو میں دے دیتا ہوں, اچھا ووٹ دینے کے بعد جب وہ کام نہیں کر پاتا اور اس پہ کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ نہیں یہ تو بیچارے کو موقع نہیں دیا گیا, اس بیچارے کو تو ہٹا دیا گیا. اس کی غلطیوں کو پہ پردہ ڈالتے ہیں, اٹس مین کہ آپ میں بغاوت کرنے کی ہمت نہیں ہے. بالکل, خاص طور پہ اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ناظم یا کونسلر کوئی روڈ بنوا دیتا ہے یا کوئی کام کر لیتا ہے, تو پھر بڑے بڑے بینرز لگائے جاتے ہیں اہل علاقہ کی طرف سے کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ روڈ بنوا دی. حالانکہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کو اس کے فنڈ ملتے ہیں, یہ اس میں شکریہ کرنے والی کوئی بات نہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اے ٹی ایم سے اپنے پیسے نکالیں اور پھر اے ٹی ایم کو آپ تھینکس بولیں کہ تھینک یو اے ٹی ایم کہ آپ نے مجھے پیسے دے دیے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. احسان شاہ شیرازی صاحب, آپ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اختیارات کا رونا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ جو آپ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں اور پھر کامیاب ہو کے آتے ہیں اپنے حلقوں کے لیے بڑے پرعزم ہوتے ہیں کہ آپ بڑے کام کریں گے, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ان مسائل کا, لیکن آپ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں. اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے تب آپ کا کیا لاہ عمل ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات کی بات جو نا میں اپنے آپ کو دلاسا دینے والی بات ہوتی ہے. ایسا کہ جو اسمبلی میں یہ جو بات چیت ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, یہ جو امیدوار ہوتا ہے یا وہاں سے جو نمائندہ ہوتا ہے جو جیت کے آتا ہے, تو وہ اگر اپنی علاقے کے لیے مخلص ہو اور علاقے کے لیے کام کرنا چاہے تو ایسا کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کام نہ کرا سکے. اس لیے کہ وہاں پر تو بندہ بات کرتا ہے, بات چیت ہوتا ہے, اپنے حق کے لیے لڑتا ہے, اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے, ان سے بات کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. مگر یہ کہ پیپلز پارٹی کے میں یہ مسلم لیگ نون پہ میں بات کروں کہ ان کی جب بھی حکومت آئی ہے تو ان کے نمائندے ہوئے, تو یہ اپنے نمائندے اپنی گورنمنٹ اپنے سی ایم کے آگے کیا بات کریں گے یہ. تو جب آپ کا اپوزیشن ہی آپ کی نہیں ہوتی وہ اس طرح سے آپ نہیں بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہمیں کوئی بھی جیسے امیدوار اپنے علاقے سے آتا ہے, بھلے اپوزیشن کا ہو, مگر اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے نمائندے سے بہتر کام کروا سکتی ہے اگر وہ کروانا چاہیں تو. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اختیارات کا یا فنڈز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی اپنی بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہوتی ہے, یہی کہنا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا رانا گلزار تاج صاحب, جو ملک میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں, اب جلسے جلوس ہو رہے ہیں, عام انتخابات ہے 2024 کا,
تمام جو انتظامات یا جو ہدایات دی جا رہی ہیں، آپ کی پارٹی مطمئن ہے اس سے؟ دیکھیں جی، ہم تو ہمارے جو الیکشن انچارج ہیں پاکستان کے تاج حیدر صاحب، وہ مسلسل جی چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہیں. کس چیز پہ؟ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے NA 127 128 لاہور میں، باقاعدہ وہاں پہ ہمارے الیکشن آفیسوں کو کیا جا رہا ہے، اور وہاں ورکروں کے خلاف جس طرح سے یہاں کراچی میں بھی ہمارے جو MNA کے 249 راؤ عبدالوحید صاحب کے خلاف FIR کاٹی. PS 128 کے عارف قریشی صاحب جو ہمارے MP کے امیدوار ہیں، ان کے خلاف بھی FIR راؤ وحید مطلب کس چیز کے بارے میں؟ یہ FIR میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ FIR کاٹی گئی اس بنیاد پر کہ دیکھیں ایک مخالف جماعت جو ہے وہ رنجش، ایک چپکلش پیدا کرنا چاہتی ہے شہر میں. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام پر تکیہ کیا جائے. یہ بڑا افسوسناک عمل ہے کہ ہمارے عبدالرؤف عبدالوحید اور ان کے بھانجوں پہ، ان کے بھائیوں پہ بھی FIR کاٹی گئی. یہ بڑا بھیانک عمل ہے، اور شہر کو آگ اور خون کی ہولی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جماعت کی طرف سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک عمل ہے، کیونکہ اس لیے کہ عوام سمجھ چکی ہے، یہ وہ چہرہ بے نقاب ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے ایک رہنما کی. تو رانا صاحب، یہ کون سی جماعت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں پہ تو ویسے ہی دیکھیں جی، اس میں MQM کے دوستوں کی بات کروں گا. اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کی جو لینگویج تھی وہ اچھی نہیں تھی، اور انہوں نے پھر جو الفاظ ادا کیے وہ بڑے افسوسناک اور قابل مذمت تھے، وہ جو انہوں نے بات کی ہے. اور دیکھیں کسی بھی سیاسی رہنما کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جو وہ انہوں نے کیے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا یونٹ انچارج کا انتقال ہوا، قتل کیا گیا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کہ یہ گھناؤنا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اس الزام کو پیپلز پارٹی پہ لگایا. دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی تشدد پر یقین نہیں رکھتی. ہم ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ اس اپنے پورے سسٹم کو ریوائز کر رہے ہیں. یہ بڑے افسوسناک عمل ہے، اور اس میں اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے عوام میں شہر کی خدمت کی ہے، عوام پہ اعتماد رکھیں، عوام آپ کو ووٹ دے گی. آپ تشدد نہ کریں. اور اس طرح سے آپ ابھی پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی خالد مقبول صدیقی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جی پورے سینٹرل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتار دیے جائیں. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. جھنڈوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی جھنڈے لگائیے. تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں جھنڈے لگائیں، دفتر کھولیں، عوام کو مطمئن کریں. عوام ووٹ دے گی. آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں، شہر کو آگ اور خون کی ہولی میں نہ کھلائیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے رو کے ایجنٹ. تو دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب، آپ بڑے احترام کے لائق ہیں اور ہم بڑے محترم ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل آپ خالد مقبول صدیقی کو تو فرما رہے تھے کہ یہ رو کے ایجنٹ ہیں، 2000 میں آئے تھے، اور آپ ہی فرما رہے تھے، اور اب آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں، قوم کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. الیکشن آتے رہتے ہیں، چلے جائیں گے، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے. ہمیں اسی شہر میں رہنا ہے، تو ہمیں آپس میں بھائی چارگی، محبت، خوشنودی کے ساتھ رہنا چاہیے. عوام کو بھی اسی شہر میں رہنا ہے، اور سب اس شہر، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں دفن ہوں گے، یہیں مریں گے. ہم کہاں جائیں گے یہاں چھوڑ کر؟ تو آپس میں ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے. اور ہمیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور آپ ایک جماعت کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اور آپ ایک سابقہ جماعت کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو آپ کو مطلب یہ باتیں زیب نہیں دیتی. آپ تھوڑا سا تسلی کا مظاہرہ کریں اور محبت کا مظاہرہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. اور جو یہ FIR کٹی ہیں، اداروں کو سوچنا چاہیے. راؤ عبدالوحید صاحب کے خلاف یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ ان کے بھانجوں کے خلاف بھی کاٹی گئی، ان کے بھائی کے خلاف بھی، اور ہمارے عارف قریشی صاحب جو PS کے امیدوار ہیں. یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. میں اس کی کافی مذمت کرتا ہوں اس چیز میں. ٹھیک ہے، بالکل چیزیں جو ہیں وہ ادب اور آداب کے درمیان میں ہی رہنی چاہیے. ساجد شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا جھنڈے لگانے سے یا پینا فلیکسز لگا دینے سے پورے شہر میں کیا پارٹی کی مقبولیت شو ہوتی ہے کہ پارٹی بہت زیادہ مقبول ہے؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ اگر کارکردگی ہو یا کارکنان میں پریکٹیکلی عملی اقدامات، عمل کچھ کرنے کی صلاحیت ہو، تو آپ زیادہ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ حال ہی میں آپ کو ایک واقعہ ضرور چھوٹا سا شیئر کروں گی کہ کہیں اگر ٹریفک اسٹک ہو جاتی ہے، وہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں مختلف پارٹیوں کے، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں، سکون سے دیکھ رہے ہیں،
اور جو ٹریفک تھا وہ آدھا گھنٹہ تک وہ اسٹک رہا وہاں پہ. کوئی ایک کارکن بھی کسی پارٹی سے اٹھ کے نہیں آیا کہ وہ آ کے وہ تھوڑا سا ریلیف کر سکے. حالانکہ 5 منٹ کی بات تھی, اگر 2-4 لوگ آ جاتے تو وہ ٹریفک وہاں سے ریلیف ہو جاتا لوگوں کو. تو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آ رہی ہے کہ یہ جھنڈے لگائیں یا کیمپ لگائیں. دیکھیں جھنڈے اور کیمپس اور بینرز وغیرہ تو الیکشن کا حسن ہے. اچھا, وہ تو ایک الیکشن کا حسن ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پبلک کو کس طریقے سے آپ لوگ موٹیویٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ نے دکھانے کے لیے کام تو ہے ہی نہیں نا. آپ کے پاس کام کی تو بات کر رہی ہوں ساجد صاحب, وہی تو کام پوچھ رہی ہوں. دیکھیں آج ہمیں ایک بات پتا ہے, میں نے ابھی جیسا کہ آپ کو کہا کہ ہم لوگ جو ہے بیسکلی اب کام پہ ووٹ مانگنے نہیں جاتے, ٹھیک, دوسروں کی خرابیاں دکھا کر ووٹ مانگتے ہیں. زبردست, یہ بڑی اپنی کمال کی بات کہی. آپ دیکھیں جو سابقہ وزیر اعظم تھے وہ پبلک میں چیختے رہے کہ سب چور ہیں, سب چور ہیں, چیختے رہے. خیر وہ ان کا عمل تھا. ساجد صاحب بالکل آپ کی بات کمپلیٹ کریں گے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ رانا گلزار تاج صاحب موجود ہیں, احسان شاہ شیرازی صاحب اور ساجد شیخ صاحب موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. بریک پر جانے سے پہلے ساجد شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے. ساجد صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بس ہم امپاور ہونا ہے عوام نے. جب عوام اگر کسی کو ووٹ دیتی ہے تو اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ بغاوت کر کے پوچھ سکے کہ ہمارا کام تم نے کیوں نہیں کیا. کام جو ہے وہ گھر کی دہلیز پر کرنے کا وعدہ کرتے ہیں الیکشن سے پہلے, اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. عوام کا ایسا کہنا ہے, جہاں پر بھی میں گھومتا پھرتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ ووٹ لے کر لوگ آتے ہیں, ووٹ مانگنے آتے ہیں, جب جیت جاتے تو پلٹ کر آتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک جو ابھی کی جو جتنی بھی پولیٹیکلز پارٹی ہے, میں نے ایک بات دیکھی کہ انہوں نے علاقائی لوگوں کو ٹکٹس دی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر ناظم آباد کی سیٹ ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈیفنس کا بندہ الیکشن لڑ لیتا تھا, غائب ہو جاتا تھا. اس بار تقریباً پولیٹیکلز پارٹی نے جو ہے وہ علاقے کے ہی لوگوں کو نمائندگی دینے کا عقلمندی کا کام کیا ہے. یہ اچھا ایک اقدام ہے تمام پارٹیز کی جانب سے. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ اگر پبلک کے مسئلے حل کیسے ہوں گے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ سب سے پہلے لوکل باڈیز کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے, اس کو اتنا امپاور کیا جائے کہ جو اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہے وہ اختیارات بالکل ایک کونسلر لیول کے آدمی کے پاس ہونا چاہیے. جب ایک کونسلر کے پاس اختیارات ہو گئے اور وہ لوگوں کے کام نہیں کریں گے تو اسی علاقے کا ووٹر یعنی میں ہوں تو میں جا کے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھ سکتا ہوں کہ بتا تو نے 5 سال کیا کیا. وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, گورنر کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مطلب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, اختیارات تو سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن اپنے مطلب کا. اب آپ دیکھیں جب بجٹ بنتا ہے تو اس کے اندر ہم صحت کارڈ رکھ دیتے ہیں, انکم سپورٹ رکھ دیتے ہیں, یعنی ہم لنگر خانے تو کھولنے کو تیار ہیں, اس کے اختیارات ہمارے پاس ہیں, کارخانے لگانے کے لیے, لیکن کارخانے لگانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہے ہم پاکستان کے اندر بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں نابیناؤں کے لیے, معذور لوگوں کے لیے انسٹیٹیوٹ کھولے جاتے ہیں, انہیں کرکٹ سکھائی جاتی ہے, انہیں دیگر کام کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ وہ خود پاور میں آئے اور کام کر کے کما سکے. اور بدلے دے دیتے, مچھلی کا کانٹا نہیں دیتے. ایگزیکٹلی کہ مچھلی تو دے رہے, مچھلی کا کانٹا نہیں دے رہے. بھائی مچھلی پکڑنا سکھاؤ نا. اب آپ ہٹے کٹے لوگوں کو لنگر کھانے دے دیتے ہو تو وہ صبح کا ناشتہ بھی وہاں کرتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی وہاں کھا رہا ہے. آپ بتائیں وہ خالی ہے, اب اس کو کرنے کے کچھ نہیں, اسے 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے تو اس کا خالی دماغ شیطان کا ہے. پھر وہ کیا کر رہا ہے, اس کا پیٹ تو بھر گیا ہے. اب باقی ٹائم میں وہ کیا کرے گا, وہاں کی گزرتی ہوئی خواتین کو تنگ کرے گا, موبائل اسنیچنگ کیسے کرنی ہے اس کو پلان کرے گا, کس کے گھر میں کسے تنگ کرنا یہ کرے گا. کچھ نہیں ملے گا تو اینڈ میں وہ یہ کرے گا کہ پیسے لے کے کسی پولیٹیکل پارٹی میں جھنڈا پکڑ کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ ہے ایشو. ٹھیک ہے. عظمیٰ کامران صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم عظمیٰ کامران صاحبہ. وعلیکم السلام. عظمیٰ کامران صاحبہ کیا حال ہے؟ موسم تو بڑا سیاسی چل رہا ہے, انتخابات کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کی؟ کس سے اتحاد کر رہے ہیں, کس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جاری ہے آپ کی؟ بالکل بالکل, موسم بڑا سیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کراچی کا بھی بڑا ہے اور سرگرمیاں چل رہی ہیں. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی کو اٹھانا کسی کو بٹھانا ہی تو
ایک سیاسی حسن ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں یہ کہوں گی کہ قیادت آپ میں ہوتا ہے جس کو اٹھائیں اور جس کو اٹھائیں. تو اپنی کیمپنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہمارا تو میگا سٹی ہے, منی پاکستان کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کراچی ایک جتنا بڑا ہے, جتنے اس کے وسائل ہیں اتنے اس سے کہیں زیادہ اس کے مسائل ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہاں پر انتخابی ماحول ہے وہ تو بڑا ایک سیاسی گہما گہمی ہے, لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. امن و امان تو خیر نام کا بھی نہیں رہا ہمارے پاس. ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. کراچی کی عوام جو ہے وہ ہر موڑ پر غیر محفوظ ہے. اسٹریٹ کرائم کی شرح جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ معاف کرے باہر نکلتے ہوئے بھی اب تو ڈر لگتا ہے, کیونکہ میرے خود کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. مگر یہ امید ہے کہ اللہ پاک اب جو ہمارے درمیان حکمران جو ہیں وہ آئیں تو وہ ملک کے بارے میں سوچیں, صرف اپنی سیاسی پارٹی کے بارے میں نہ سوچیں. سیاست دان نہ آئے, پھر ہمیں اچھا لیڈر مل جائے جو اپنے ملک کا, اپنے عوام کا پرسان حال ہو. ٹھیک ہے, اچھے لیڈر کی تلاش میں ہیں آپ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے کیا کام کیا؟ آپ جب اپنے ووٹرز کے پاس جا رہی ہیں کہ آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں, آپ حلقوں میں جا رہی ہیں, تو کیا منشور لے کے جا رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں ان کو؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کیا کام کیا, کیونکہ ہم ہمیشہ اپوزیشن میں رہے اور اپوزیشن کا کام ہے کہ اہلوں کو اہل بنوانا, ان کی اہلی نہ اہلی کو کاؤنٹر کرنا. تو بالکل آپ نے حال دیکھا ہے. 15 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے اور نہ سڑکوں کا نہ ہی بجلی, نہ ہی پانی, نہ ہی یہاں پر کوئی اور سہولیات. اسکول, بہتر صحت, تعلیم, سب کچھ تباہ و برباد ہے. آپ یہ بتائیں نا کس کے اوپر ہم بات کریں. تو عظمیٰ کامران صاحبہ اگر 15 جی عظمیٰ صاحبہ اگر 15 سالوں سے صورتحال اتنی خراب ہے تو اپوزیشن میں آپ موجود ہیں, آپ کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھ جاتا ہے نا کہ آپ نے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی اور کیوں ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, ہائی لائٹ کرنا ہمارا کام ہے. بالکل نصرت صاحبہ عباسی صاحبہ پہلے اسمبلی کا حصہ رہی ہیں 15 سال, اور 15 سال میں انہوں نے اپنے کام کو بخوبی نبھایا ہے اور عوام کی آواز بنتی رہی ہیں. سارا بانو ابھی عوام کی آواز بن رہی ہے. میں عوام کی آواز ہوں, میں ایک ٹھیک ہے. عظمیٰ کامران صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان شاہ شیرازی صاحب, ہزارہ قومی محاذ سے ان کا تعلق ہے, PS 88 کے امیدوار بھی ہیں. احسان شاہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو منشور ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا ایک منشور ہے, پیپلز پارٹی کا منشور ہے, MKM منشور لے کے آپ کی پارٹی کا بھی ایک منشور ہے, یہ جو معاشی صورتحال ہے اس وقت کہ جب ہم مائنس میں جا رہے ہیں, ہماری GDP مائنس میں جا رہی, اوور آل یہ منشور قابل عمل ہوں گے انتخابات کے بعد؟ دیکھیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ منشور تو ان کے جو ہے نا پہلے بھی تھے. اس منشور میں سے کون سا عمل کیا ہے؟ ایک منشور میں عمل کیا ہے, جیسے پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کہتی ہے. کیا ہے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان مل چکا ہے؟ اسی طرح کے مسلم لیگ نہیں, ان کے پاس جو پہلے کا تھا وہ بھی چلا گیا. ہاں وہ پہلے بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں وہی بات کر رہا ہوں, اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو طرح مثال نہیں دیتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, اچھا تو سیم ابھی جو انہوں نے منشور دیا ہے تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ملک کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت حالات ہمارے پاکستان کے ایسے جا رہے ہیں کہ بالکل معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے, گروتھ آپ کیسے نیچے آ گئی ہے, ہر چیز آپ دیکھیں بالکل وہ مائنس کی طرف جا رہی ہے, نیگیٹو جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے کہ میں آپ کے لیے شہد کی ندیاں چلا دوں گا, میں آپ کے لیے جو ہے نا آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, تو ایسا بکواس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ بس صرف یہ الیکشن کی حد تک یہ ان کی منشور ہے, الیکشن کی حد تک ان کے نعرے ہیں. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں, ان سے وہ وعدے تو وفا ہونا تو دور کی بات ہے. یہ ان لاگوں کے جنے کہ یہ سمجھ لیں کہ جو اس زخمی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ریسکیو نہیں کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھ جو بھوکے ننگے ان کو بھی جا کے اچھی الفاظ میں ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ میں شاید اپنی بات کو صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکوں گا, مگر مجھے پتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں. ایک ہی چیز لوگوں کو پتا ہے
لیکن سیلاب میں تو پیپلز پارٹی نے بڑا کام نہیں، سیلاب میں کیا کام کیا، ایسا کیا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سیلاب آئے تاکہ ان کا بھی کام چلے، وہ عوام کا بھی کام چلے. یہ تو سیلاب آنے سے ان کا کام کیسے چلے گا؟ ان کو تو دکھ نہیں ہوگا؟ اتنے لوگ بےچارے. دیکھیں آپ نے سکھر سے لے کے آپ حیدرآباد تک دیکھیں کیا حال ہوا ہے. اگر آپ گئے، میں آپ یقین میں جس دن سیلاب آیا تو یعنی کہ اس دوران میں سکھر سے آ رہا تھا، میں 2 دن میری گاڑی جو ہے نا سکھر سے جو ہے نا وہ رکی رہی راستے میں. میں نہیں یعنی کہ سمجھ لیا کہ میں کنڈیاروں تک پورے 12 گھنٹے میں سکھر سے کنڈیاروں تک آیا ہوں. تو یہ میں اپنی بتا رہا ہوں آپ کو. ایک وہ بھی وقت تھا جب بارش ہوئی تھی اور رن پٹھانی پل بھی ٹوٹ گیا تھا. اور میرے خیال ہے 2007 یا 8 کی بات ہے، جب وہ 3 دن تک ٹرینیں جو تھیں وہ ساری وہیں پہ نواب شاہ کی طرف رکی ہوئی تھی. تو یہ تو صورتحال چلتی رہتی ہے. مطلب عوام تو کسی بھی طرح کوئی بھی موقع یا کوئی بھی سال اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مشکلات کا سامنا تو کرتی ہے. ہر گورنمنٹ میں یہی حال ہے. عوام بالکل متنفر ہو چکی ہے. میں اب یقین جانا ہے، میں علاقے میں جاتا ہوں، میں خود ابھی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے آپ کے پاس میں آیا ہوں. آپ جس بندے کے پاس ہم گئے نا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے 15 سال ایک کو ہم نے دیے، 15 سال دوسروں کو دیے، سب کو ہم نے ووٹ دیا، ہم دیکھ لیے، تو ہم آپ کو کیوں نہیں دیں؟ ہم نے آپ کو آزمایا نہیں آپ سے کہ آپ ہمارے بندے، ہمارے قوم کے لوگ ہو، اب ہمیں نہیں بھی دو گے نا تو ہم آپ کو پکڑ سکتے ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے پاس ان کے گھروں کے ان کے آفیسز یہ وہ سارا، آپ یقین مانیں خون کے آنسو رو رہے تھے وہاں پر لوگ. تو کہنا کہ میرا مطلب ہے کہ اسی کے میں آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنی قوم کو بھی کہوں گا کہ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہیں کریں، آپ اپنے ووٹ دیں. جو علاقے میں، میرے علاقے میں جو لوگ نہیں رہتے ہیں، وہ دوسرے علاقے سے اگر وہ رہتے ہیں، دوسرے علاقے سے وہ اپنے لوگوں کو جا کے کہیں، ان سے فون پہ بات کریں، ان کو بولیں کہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ PS 188 سے الیکشن لڑ رہا ہے، اس کو جو نامینیٹ کریں، اس کو آپ ووٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں میں انشاءاللہ ہم لوگ پورا اتریں گے. اچھا، زبردست. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اتنے پرعزم نظر آ رہے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب سے بات کر لیتے ہیں. کافی دیر سے خاموش ہیں رانا صاحب. یہ جو بلاول بھٹو صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، اس میں نون لیگ کو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو حالانکہ نون لیگ کے جلسوں میں آپ دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتی، ان کا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ PTI کے بانی PTI کی طرف ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں نون لیگ کو اتنا آپ ہدف تنقید بناتے ہیں؟ اور ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بار بار PTI کے ورکرز کو، ان کے کارکنان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، تیر پہ مہر لگائیں. کیا ہوا؟ آپ کے پاس کارکنان کی کمی ہے یا ووٹرز کی کمی ہو گئی ہے؟ کیوں اتنے انسیکیورٹی کیوں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ کارکنوں کی کمی ہے نہ ووٹر کی کمی ہے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر بھی ہیں، کارکن بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور باہمت کارکن ہیں، قربانی دینے والے کارکن ہیں، جدوجہد کرنے والے کارکن ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے تو لیڈرز نے بھی قربانی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو ہر کسی کو پیغام دے رہے ہیں. اچھا. کہ آئیں، تیر کو ووٹ دیں، آئیں پیپلز پارٹی کی طرف آئیں. اور دیکھ رہی ہوں گی آپ، جوگ در جوگ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، انٹیریئر میں بھی، بلوچستان میں بھی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی مطلب خوشی کی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. رہے PTI کے لوگ، ہم تو ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں آئیے پیپلز پارٹی میں. ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم تشدد پر یقین نہیں رکھتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تنقید تو میں تو بار بار ایک الفاظ کہا کہ تنقید تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ چیئرمین صاحب کا اپنا ایک تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. بالکل تنقید، کیونکہ دیکھیں ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. وہ غلطیاں کیا تھی جو ہمیں مشکلات کی طرف جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. ملک کیونکہ مشکلات، مہنگائی میں دلدل میں پھنسا ہوا ہے. کسان، کاشتکار جو ہے اپنی کاشتکاری کے لیے پریشان ہے، مزدور مزدوری کے لیے پریشان ہے. ہمیں آٹا کے ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں، دودھ مہنگا ہے، دوائی مہنگی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی ہے کہ ہمیں کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح کاشتکار کو خوشحال بنانا ہے. کیونکہ ہماری جو بنجر زمین پڑی ہے اس کو مزید کاشت کے لیے کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور دنیا کے نقشے میں، اور ہماری زراعت کو کیسے بڑھانا ہے. تو یہ ہماری ضروریات ہیں، اس پہ ہمیں فوکس کرنا
ہونا چاہیے. ہمیں بین الاقوامی قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے کہ وہ ہمیں کیسے چھڑائیں گے. وہ اسی طرح ہوگا کہ جب ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, ہم سب کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے, تو یہی ایک طریقہ ہوگا کہ ہماری قرضوں سے جان چھوٹے. ہمیں بے روزگاری کا خاتمہ کیسے ہوگا, انڈسٹری کیسے لگائی جائے. ان نونہالوں کے لیے, تعلیم کے لیے جن ینگ بلڈ کو ہم آج لے کے چل رہے ہیں, وہ آنے والی جو مستقبل کے جو بچے ہیں ان کو ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. عظمیٰ کامران صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. عظمیٰ کامران صاحبہ, یہ بتائیے گا, انتخابات 2024 کے معاملات ہیں, کسے دیکھتی ہیں آپ شہر قائد میں, کون بنانے جا رہا ہے گورنمنٹ؟ عظمیٰ صاحبہ, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین, عظمیٰ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ان سے بھی بات کریں گے. ساجد شیخ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ساجد صاحب, کیا شہر قائد میں, سندھ میں بلکہ, کیا قسمت ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر مہربان ہونے جا رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ ایسا؟ دیکھیں, قسمت کس پہ مہربان ہوگی یہ فیصلہ تو عوام کرے گی, اور عوام جو ہے وہ اس وقت ان کا ایک ہی سوال ہے جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں. میں تیسری بار اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, کسی کے پاس بھی دکھانے کو کام نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ کام کیا, اس کے بیہاف پہ ہمیں ووٹ دو. ٹھیک ہے, ہم بلیم گیم پہ ووٹ مانگ رہے. پہلی کمپین میں دیکھ رہا ہوں جو بلیم گیم پہ چل رہی ہے. کسی پارٹی نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا, چاہے وہ, حالانکہ اپنے وقت میں نون لیگ نے پنجاب میں کافی کام کروایا, پیپلز پارٹی نے سندھ میں بھی کرایا ہوگا, لیکن پچھلے 15 سال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سندھ کے اندر 2200 ارب روپے جو ہے وہ لگے ہیں. ساجد صاحب, میں آپ کی بات بالکل مکمل کروں گی, لیکن وہ عظمیٰ کامران صاحبہ کیونکہ وہ اسکائپ پر ہیں, ان سے بار بار رابطہ منقطع ہو جا رہا ہے, تو ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ, میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا کہ کس کو دیکھ رہی ہیں کہ شہر قائد کو ہولڈ کرنے جا رہا ہے وہ؟ دیکھیں, اس وقت جو میں صورت حال دیکھ رہی ہوں, عوام میں ایک مایوسی سی نظر آ کہ آپ سے عوام اسی طرح کا کوئی دیا نہیں گیا. شہر کراچی جو کا شہر کہلاتا تھا وہ اندھیروں میں ڈوبو دیا گیا ہے. یہاں سڑکوں کا برا حال ہے, پانی کا نظام نہیں ہے, یہاں پر انسان سیکیور نہیں ہے. تو آپ بتائیں نا, مجھے تو اس وقت بڑا عجیب و غریب حال نظر آ رہا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سندھ میں اب حکومت بنائے گا یا نہیں. کہ مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہے اب دوبارہ بیوقوف بنے گی اور آزمائے کو آزمائے گی, کیونکہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی آپ دیکھ رہی ہیں, نہ صحت کا کوئی پرسان حال رہا, نہ بہترین تعلیم کا کوئی سسٹم چلا. اگر آپ سندھ کے کبھی دورے پہ گئی ہوں تو آپ دیکھیں نا کہ کشمور سے لے کر کراچی تک کتنی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. صرف پیپروں میں جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں, مگر اس کے علاوہ وہاں پر جب آپ جا کے دیکھتے ہیں جو ایجوکیشن کے لیے لی جاتی ہے, جو ہیلتھ کے لیے لی جاتی ہے, تو ہمیں کچھ بھی نہیں دکھتا. بظاہر تو وہ چینلز پہ آگے کہنے کے لیے کچھ اور ہے, پریکٹیکل کچھ اور ہے. تو کیسے گورنمنٹ بنائیں گے, کیا صورتحال بنے گی کراچی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عظمیٰ کامران صاحبہ, بالکل آپ نے درست بات کہی. اب ناظرین, وقت ہمارے پاس سب کچھ کم رہ گیا ہے, اس لیے بس ون لائنر میں لینا چاہوں گی. ساجد صاحب, ون لائنر آپ دیجیے گا, کنکلوڈ کیجیے اپنی اس بات کو. ون لائن میں اتنا ہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ عوام کو خود سوچنا ہے کہ ہمیں ووٹ کس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, عوام نے اب شخصیت کو نہیں دیکھنا, عوام نے کارکردگی کو دیکھنا ہے, اور اس کے پاس جو بھی کارکردگی جس نے دکھائی ہے جی, اس کے پاس اس کارکردگی کا ووٹ. جی رانا صاحب. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کے لیے تیار ہے, پہلے بھی کی ہے, اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر اعظم بنے, تاکہ اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکے اور ایک عوام اور غریب مسلط طبقے کی خوشحالی ہو اور مزدور اور کسان کی لیے ہیلپ ہو سکے, اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جدوجہد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, احسان شاہ شیراز. بالکل ایسا ہے کہ میں اپنی ہزارہ کمیونٹی کو, ہزارہ قومی محاذ کے پلیٹ فارم سے جہاں جہاں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ ان کو منتخب کریں, ان کے لیے ووٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری جو قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کے جو مسائل انشاءاللہ آپ کی دہلیز پہ حل کیے جائیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ احسان شاہ شیرازی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ ساجد شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور بہت شکریہ عظمیٰ کامران صاحبہ کہ آپ نے ابھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، محسوس ایسا ہو رہا ہے ان تمام باتوں کے بعد کہ عوام جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے اور سیاسی پارٹیوں کو بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔